बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम यहाँ पर शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, मुआशरत को, सहाफत को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं होने पा रहा और मामलात हर रोज हाथ से निकलते जा रहे हैं। और उसकी वाहिद वजह यह है कि जब आप एक गलत फैसला और एक गलत कदम उठा लें और उसके बाद बजाय इसके कि उसकी तस्हीह करें और राह रास्त पर आ जाएं, और राह रास्त पर आने के बजाय उस गलत कदम को, उस गलत फैसले को दुरुस्त साबित करने के लिए 2 4 6 और गलत कदम उठाएं, 2 4 6 और फैसले गलत करें और फिर ताकत का इस्तेमाल करें और ये समझें कि ताकत के इस्तेमाल से सब मसाइल हल हो सकते हैं और हर मसले का हल डंडा है, तो वो भी अब वो दौर गुजर चुका है। लिहाजा पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, तकरीबन पिछले 17 महीनों से वो इस बात की गवाह है कि जो फैसला पहले दिन गलत किया गया था, उस गलत फैसले के नताइज आज तक पूरी कौम भुगत रही है, इदारे भुगत रहे हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट भुगत रही है, पाकिस्तान की आवाम भुगत रहे हैं और पाकिस्तान के सियासतदान भुगत रहे हैं। और अगर वो गलती जब तक दुरुस्त नहीं की जाएगी, उस वक्त तक ये इसी तरह ही चलता रहेगा। बेशक आप जितनी चाहे ताकत इस्तेमाल कर लें, जितना चाहे आप सिस्टम को अपना गुलाम बना लें, मुमकिन नहीं हो सकेगा। सूरत हाल यह है कि तोशाखाना केस का गुब्बारा फट गया और वो सजा, वो फैसला बरकरार न रखा जा सका। सिर्फ 25 दिन, और 25 दिन भी बड़ी तो कोशिश की गई, बड़ी तोगदौ की गई, लेकिन 25 दिन से ज्यादा फैसला बरकरार नहीं रह सका और वो फैसला मुअत्तल करना पड़ा और इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म जारी करना पड़ा। और अब जबकि उनकी इमरान खान की रिहाई का हुक्म जारी हो चुका, होना तो ये चाहिए था कि मामलात को सुधारा जाए, लेकिन मामलात को सुधारने के बजाय जिद है, अनाद है, बुग़्ज़ है, इंतकाम है, हसद है, जलन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पाकिस्तान का अगर कौमी मफाद अजीज है, पाकिस्तान का अगर कौमी मफाद अजीज है और अपनी ईगो नहीं है, तो फिर तो चीजें चंद लम्हों में ठीक हो सकती हैं। लेकिन चूंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो ईगो ज़दा हैं, जिनकी अना जो है और उनके जाती मफादात जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं, उनको खदशा है, इसलिए वो नहीं चाहते कि सूरत हाल मामूल पे आए, सूरत हाल कंट्रोल में आए और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ जाए और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान जो फासले बढ़ते जा रहे हैं उन फासलों को कम किया जाए। लेकिन बजाय इसके अच्छी बातें सोचने के हर आने वाला दिन जो है वो उसके बिल्कुल बरअक्स जा रहा है। तोशाखाना का फैसला, उसकी स्याही अभी तक खुश्क नहीं हुई थी कि एक नई प्लानिंग की गई और उस नई प्लानिंग के तहत अब दोबारा इमरान खान साहब को पाबंद सलासल करने का जो प्लान बनाया गया है वो हम आपके सामने रखते हैं और वो भी कामयाब नहीं हो सकेगा, वो भी कामयाब नहीं हो सकेगा। उसकी रीजन ये है, पहले एक तजुर्बा करके देख लिया, एक ऐसा मुकदमा जिसकी कोई बेस नहीं थी, एक वो पिस्तौल रख के जिस तरीके से वो फैसला हासिल किया गया और उस फैसले के सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे बच्चे ने जिस तरीके से उसके बखिए उधेड़े और जिस वो भोले अंदाज में फैसला सुनाया गया, वो फैसले का दिफा करना आज हाई कोर्ट के लिए भी मुमकिन ना हो सका। लिहाजा वो फैसला तो तोशाखाना वाला फैसला तो गया है उड़, और उसकी अभी तफसीली फैसला भी जारी नहीं किया गया, क्योंकि तफसीली फैसला जारी करने के लिए भी हिम्मत चाहिए और उसमें क्या ऐसी बात लिखी जाएगी कि जो कि हर बातें जो है उनके मुखालिफ वकील भी तस्लीम कर ले। अब अगला स्टेप है जी, तोशाखाना वाला तो गुब्बारा फट गया बीच चौराहे में और कुछ नहीं मिला। अब आते हैं अगला एक और नया केस तैयार किया गया है और वो है साइफर केस है। अब साइफर केस, पहली बात तो यह है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दायर किया गया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसके बारे में सदर ममलिकत, सदर पाकिस्तान जो वफाक की अलामत होते हैं, जो सबके बाबा आदम होते हैं, वो बाबा जी ये कह रहे हैं कि जनाब उनके साथ फोर्जरी हुई है, उनके साथ फ्रॉड किया गया है और उन्होंने ये बिल मंजूर किए ही नहीं, ये कानून बना ही नहीं, बल्कि फ्रॉड के जरिए ये सारा काम किया गया है। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो बात कह रहे हैं, उसके बाद उसी कानून के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साबिक वजीर खारजा को गिरफ्तार किया गया और साबिक वजीर आजम को जेल में बैठ के उनको गिरफ्तारी डाल दी गई। और अब उनकी गिरफ्तारी जाहिर कब की गई? उनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई कल, जब उनको सजा उनकी सस्पेंड हो गई, जब उनकी रिहाई का हुक्म आ चुका तो आनन फन एक प्रेस रिलीज सामने आया
اور پریس سامنے بھی، اور ہم بحیثیت قوم جو ہے وہ تقسیم در تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں، لیکن اس کی کسی کو پرواہ نہیں، کیونکہ ایگو کا مسئلہ ہے، انا کا مسئلہ ہے، بغض ہے، انتقام ہے، حسد ہے، جلن ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کوئی اصول ہوتا ہے، کوئی قومی مفاد ہوتا ہے، کوئی قومی سلامتی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہے، ذاتی اناد ہے، ذاتی مفاد ہے، اور اسی مفاد کے ارد گرد ہم پچھلے 1.5 سال سے 18 مہینوں سے ہم رسوا ہو رہے ہیں بحیثیت قوم، اور قوم جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے، پولرائزیشن حد سے تجاوز کر چکی ہے۔ لیکن مجال ہے کہ ہم اصلاح کی طرف جائیں اور سوچیں، اور یہ سارے کے سارے کام کون کر رہے ہیں؟ بابے کر رہے ہیں سارے، یہ نوجوان نسل نہیں کر رہی۔ نوجوان نسل تو مایوس ہو چکی ہے، اور وہ تو ایک تبدیلی لانا چاہتی ہے، لیکن اس کو بھی سخت ترین آہنی ہتھیاروں سے، آہنی ہاتھوں سے ان کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے، اور 10,000 سیاسی قیدی پچھلے 4 ماہ سے 10,000 سیاسی قیدی جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ یہ ہے ہماری اس وقت 21ویں صدی میں ہماری یہ صورتحال ہے کہ ہم آپس میں دستوں گریبان ہیں۔ صورتحال تازہ ترین یہ ہے کہ ایک توشہ خانہ کیس کا غبارہ پھٹ چکا ہے، اور وہ غبارہ 25 دن بھی وہ برقرار نہ رہ سکا۔ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو سزا سنوائی گئی، دلوائی گئی، وہ ساری کی ساری پوری دنیا میں ایک مذاق بنا، اور وہ سزا بھی 25 دن سے زیادہ برقرار نہ رہ سکی، اور اس کو سسپینڈ کرنا پڑا، اور وہ سزا سسپینڈ ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کا حکم آ چکا ہے، لیکن چونکہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کرنا، اس لیے ان پہ ایک اور مقدمہ، پھر ایک اور مقدمہ۔ 9 مئی کے بعد 25 مئی اور اس کے بعد 9 مئی کے بعد تقریباً ان پہ 200 مقدمات ہیں، اور یہ صرف ایک عمران خان صاحب پہ نہیں، ان کی پوری کابینہ، ان کی پوری پارٹی اور صحافیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جس پہ یہ جعلی اور جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں، صرف یہ سوچ کر کہ شاید یہ ہائیبرڈ سسٹم کے تحت ہم پورے ملک کو بھیڑ بکریوں کی طرح کنٹرول کر سکیں۔ نہ ہماری معیشت بچی، نہ ہماری سیاست بچی، نہ ہماری معاشرت بچی، نہ ہماری عدالت بچی، نہ ہماری وکالت بچی، سب کچھ برباد ہو چکا ہے، اور ہم بحیثیت قوم منتشر ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود، اور یہ سب کچھ کر کون رہا ہے؟ یہ سب کچھ کر رہے ہیں 60 سال سے اوپر کے، اور 65 سال کے اوپر سے، اور 70 سال کے اوپر سے بڈھے بابے، یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں، اور ان کی عقلوں پہ پانی پھیرا ہوا ہے، اور ان کی عقل جو ہے وہ گھاس چرنے گئی ہوئی ہے۔ انتقام ہے، بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے، اور پوری قوم جو ہے، پوری قوم، پورے کا پورا ملک جو ہے اس کی سلامتی داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایسی کوئی انتقام کی اندھی آگ ہے جو ختم ہی نہیں ہونے پا رہی۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ توشہ خانہ، ایک بہت ہی بڑا کیس تیار کیا گیا تھا توشہ خانہ، وہ اس کا غبارہ کل پھٹ گیا ہے، اور وہ سزا جو ہے وہ 25 دن بھی وہ سزا برقرار نہیں رہ سکی، اور باوجود کوشش کے، پورے جبر کے باوجود 25 دن بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ فارغ کر دیا ہے، سزا معطل کر دی، عمران خان صاحب کو رہا کرنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ باقی چیزیں جو ہیں ہم مین اپیل پہ جب آئیں گی چیزیں اس وقت ڈسکس کریں گے۔ اور عملاً یہ ہے کہ جب سزا سسپینڈ ہو جائے اور ملزم کو رہا کرنے کا حکم دے دیا جائے تو 99% کیس اسی دن ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بھی جو سزا سنائی گئی توشہ خانہ میں، وہ بھی ایک پستول رکھ کے گردن پہ وہ سزا سنوائی گئی، اور وہ جس بھولے انداز میں سزا سنائی گئی وہ پوری دنیا میں اس وقت مذاق بنا ہوا ہے۔ تو یہ ہے ہماری حقیقت، جو ہے ہماری حقیقت۔ ہم چھوٹے ہم ہیں بابے، لیکن ہم لڑتے ہیں انتہائی بچوں کی طرح، اور یہ پورا ملک اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور ہم جوہری طاقت ہے، لیکن ہمارے اندر کے حالات اتنے بدتر ہیں کہ شرم آتی ہے پوری دنیا میں، جب پوری دنیا ہمیں دیکھتی ہے کہ یہ اس طریقے سے 75 سال بعد بھی اس طریقے سے یہ دستوں گریباں ہے، تو یہ ہے صورتحال۔ اب توشہ خانہ والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس پہ عمران خان صاحب کی رہائی کا حکم ہو گیا، اور ضمانت منظور ہو گئی، اور باقی مین اپیل جب آئے گی تو اس وقت سنیں گے، لیکن پوری کوشش کی گئی کہ یہ فیصلہ نہ آ سکے، لیکن یہ فیصلہ آیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، رجوع کیا جائے، بیٹھا جائے، آپس میں بیٹھ کے بات چیت کی جائے، اور صورتحال کو ٹھیک کیا جائے، نارملائز کیا جائے، لیکن نہیں، کیونکہ بغض کا معاملہ ہے، انتقام کا ہے، حسد کا ہے، اور کچھ شکست خوردہ عناصر ہیں جن کو جو اب سے پہلے دن سے جو بھی ٹاسک دیا گیا وہ ٹاسک ان کا سرے نہیں چڑھا،
اور اس کے نتیجے میں انہوں نے طاقت بھی استعمال کی اور طاقت استعمال بھی کی، مار دھاڑ بھی کی، لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا۔ 10,000 سیاسی قیدی اس وقت جیلوں میں ہیں، 10,000 خاندان جو ہے وہ آپ نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اور 10,000 خاندانوں کا جو ان کو آپ دیکھیں ایک فرد کے ساتھ 3-3 4-4 خاندان جڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے سچویشن، انتقام کا لیول یہ۔ بہرحال سیاسی، معاشی، معاشرتی، عدالتی، صحافتی، وکالتی جو صورتحال ہے وہ ساری کی ساری ابتر ہے، بلکہ بدتر ہو چکی ہے، اور اس کو ایک ہائیبرڈ سسٹم کے تحت، ایک مصنوعی طاقت کے نظام کے تحت کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، اور ہر آنے والا دن پہلے گزرے ہوئے دن سے بدتر ہو رہا ہے، اور اس کا نقصان صرف اور صرف پاکستان کو ہو رہا ہے اور پاکستانی قوم کو ہو رہا ہے۔ جو اشرافیہ ہے، جو ہماری حکمراں اشرافیہ ہے، خواہ وہ سیاسی ہے خواہ وہ غیر سیاسی ہے، وہ اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہے، وہ پرتعیش زندگیاں گزار رہی ہے۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے 25 کروڑ عوام کس حال میں ہے۔ ان کا یہ ایشو نہیں ہے، روٹی پانی صبح دوپہر شام ان کا یہ ایشو نہیں ہے، کیونکہ ان کے عللے تللے چل رہے ہیں، اور وہ اقتدار کے بھی مزے لوٹ رہے ہیں اور وہ اختیار کے بھی مزے لوٹ رہے ہیں۔ یہ تو ہے سچویشن۔ دوسری جانب صورتحال کے خبروں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو توشہ خانہ جو ایک بہت بڑی محنت سے سزا سنائی گئی تھی، وہ سزا، وہ فیصلہ 25 دن بھی نہ گزار سکا، اور 25 دن بعد اس کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ توشہ خانہ جو بہت ہی ماسٹر سٹروک تیار کیا گیا تھا، ایک ماسٹر باؤنسر کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس یہ جو توشہ خانہ، اس سے بچ نہیں سکتے عمران خان صاحب، وہ توشہ خانہ 25 دن بعد ردی کی ٹوکری میں چلا گیا ہے، اور باوجود کوشش کے، باوجود دباؤ کے، وہ فیصلہ برقرار نہ رہ سکا اور اس کو سسپینڈ کرنا پڑا اور عمران خان صاحب کی رہائی کا حکم دینا پڑا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صورتحال کو معمول پر لایا جاتا، لیکن اس کے برعکس ہوا، کیونکہ شکست قبول نہیں ہے، ہار قبول نہیں ہے، ندامت قبول نہیں ہے۔ حالانکہ غلطی کا مطلب ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو سیکھ لیں اس غلطی سے، اس غلطی کا ازالہ کریں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک اور کیس، خفیہ طور پہ ایک اور کیس سامنے لے آئے، اور اس سے پہلے اس کا کوئی ذکر تک نہیں تھا۔ ہاں البتہ ٹیم آ رہی تھی، جا رہی تھی، لیکن اس کیس میں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، اس گرفتاری کو مخفی بھی رکھا گیا، اس کو جوڈیشل ریمانڈ بھی کر دیا گیا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ کب ہوا، فزیکل ریمانڈ کب ہوا، عدالت میں کیا وہ پیش ہوئے نہیں ہوئے، عمران خان صاحب جیل میں قید ہیں، اور 15 اگست سے ان کا گرفتاری بھی شو کی ہوئی ہے، سب کچھ کیا ہوا۔ یعنی کہ ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کی جا رہی ہے۔ جو غلطیاں جو 1-2 نمبر طریقے سے ٹرائل کیا گیا توشہ خانہ میں، اس سے بھی بدتر صورتحال میں اس کی ابتدا کی جا رہی ہے، اور وہ بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت۔ اور وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جس کے بارے میں صدر مملکت اعلان کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے، بلکہ ان کے احکامات کے برعکس یہ سارا کچھ کیا گیا، اور جو ایک قانون بنا ہی نہیں، جس کا ایک وجود ہی نہیں ہے، اس غلط قانون کی بنیاد پہ، جو کہ ایک فورجری کے تحت صدر مملکت کہہ رہے ہو رہا ہے، اس قانون کے تحت اب عمران خان صاحب کا اور سابق وزیر خارجہ کا ٹرائل کرنے کا ارادہ ہے۔ صورتحال کیا ہے اس وقت؟ سچویشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ سائفر کے معاملے میں وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیا اور انہوں نے ساری بتا دی۔ دوسری جانب اسد عمر صاحب ہیں، وہ ضمانت پر رہا ہے اور وہ اس سائفر کیس میں گرفتار نہیں ہوئے، وہ بھی اہم ترین سینئر وزیر ہوا کرتے تھے، وہ بھی گرفتار نہیں ہوئے۔ تو 2 ہو گئے۔ تیسرا گرفتار کون ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہیں، اور عمران خان صاحب جن کو توشہ خانہ میں سزا ہوئی تھی، ان کی گرفتاری بھی اس میں ڈال دی گئی، اور کب سے ڈالی گئی؟ 15 تاریخ سے ڈالی گئی ہے، لیکن نہ ہی عدالت کو پتا، نہ ہی عمران خان صاحب کو پتا، نہ ہی ان کے گھر والوں کو پتا، نہ ہی ان کے وکلا کو پتا کہ عمران خان صاحب کو گرفتاری بھی ظاہر کی گئی ہے۔ یہ 15 تاریخ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور 15 تاریخ سے عمران خان صاحب اس مقدمے میں بھی گرفتار ہے۔ معاملات پہلے سے کہیں زیادہ خراب ہے، اور عمران خان صاحب کی سزا اگر معطل ہو گئی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ری نیگوشیٹ کرتے، بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھتے، تمام پاکستانی ہیں، اور پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھتی، عسکری قیادت بیٹھتی، اور بیٹھ کے معاملات کو آگے بڑھایا جاتا اور کوئی حل نکالا جاتا نہیں۔ لیکن اس کے بعد مزید انتقامی جذبہ ابھرا، اور اس انتقامی جذبے کے تحت عمران خان صاحب کو بغیر نہ ان کے علم میں ہے، نہ میڈیا کے علم میں ہے، نہ کسی اور جگہ پہ تھا، کہ ان کو ایک اور مقدمے پہلے سے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے۔
پہلے سے گرفتار کر لیا گیا اور وہ مقدمہ ہے جناب خاص طور پہ سائفر کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ مقدمہ درج کیا گیا اور اس میں ان کی گرفتاری ظاہر کی گئی 15 تاریخ سے اور بتایا گیا کل کہ جناب وہ تو جوڈیشل ریمانڈ پر ہے اور وہ اٹکلے ہی رہیں گے اور اس کے بعد اگلا جو فیصلہ آیا کہ جناب جج صاحب جو ہے وہ اٹک جیل میں جا کے جیل ٹرائل شروع کریں گے. تو یہ آخر ماجرا کیا ہے, کیوں اتنی بیوقوفی کی جا رہی ہے اور معاملات کو سدھارنے کے بجائے خراب کیوں کیے جا رہے ہیں, آخر ماجرا کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ حالانکہ کیس تو بہت کمزور ہے اور اس کے پلے تو کچھ نہیں ہے. پہلے ہی ندامت بہت زیادہ ہو گئی, توشہ خانہ میں اتنی ندامت ہو چکی ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس پہ استعفے بنتے تھے جنہوں نے یہ کیس بنایا اور اس کو ماسٹر کیس کے طور پہ لیا جا رہا تھا کہ یہ ہمارا ماسٹر سٹروک ہے جی, اس کے بعد تو عمران خان صاحب اٹھ نہیں سکیں گے. لیکن وہ سزا جو ہے وہ معطل کرنا پڑی 20 دن کے بعد اور وکلا چیخ کے کہہ رہے ہیں قانون دان کہ یہ سزا برقرار نہیں رہ سکے گی کیونکہ اس میں تو آپ کو حق دفاع ہی نہیں دیا گیا. اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں وہ اس طرف گئے ہی نہیں, بس سیدھا سزا معطل کی, عمران خان صاحب کی رہائی کا حکم دیا اور جان چھوٹی سو لاکھوں پائے, یہ کام ہوا ہے. اب اس کا اگلا سٹیپ آ گیا ہے. ابھی اس میں بجائے اس کے ان کو رہا کیا جاتا, ری نیگوشیٹ کیا جاتا, بیٹھ کے بات کی جاتی, ملک کو بحرانوں سے نکالا جاتا, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوا بلکہ اگلی پلاننگ شروع کر دی گئی. ایک غلطی کے بعد دوسری اور دوسری غلطی کے بعد تیسری, غلطیوں پر غلطیاں کیے جا رہے ہیں اور نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, وہ اپنی مصیبت ہے وہ برداشت کر رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں سزا. اب ہو کیا رہا ہے جناب, اگلا کیس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت, اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ بھی کون سا, جس کے بارے میں صدر مملکت کہہ رہے ہیں, سپریم کمانڈر آف دا کنٹری کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے, ان کے ساتھ فورجری کی گئی ہے. انہوں نے تو اس بل پہ سائن کیے ہی نہیں بلکہ یہ کہا تھا کہ اس بل کو ریجیکٹ تصور کر کے اس کو واپس بھیجیں, اور لیکن وہ واپس بھیجنے کے بجائے اس کو قانون بنا دیا گیا اور اسی فورجری شدہ قانون کے تحت عمران خان صاحب کا اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے. اب اس میں 4 لوگ ہیں. اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری, ان کے بارے میں جو اطلاع آئی ہے انہوں نے وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر دیا ہے اور انہیں بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ کہہ دیں کہ جناب وہ عمران خان صاحب کے خلاف بیان دے دیں یا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف بیان دے دیں. انہوں نے انکار کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, ہم مکمل طور پہ اپنی کہی ہوئی بات پہ قائم ہے. لہذا پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب نے وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر دیا. اس کے بعد اگلا سلطانی گواہ اس کو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف گواہ بنے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے, تو ایسا انہوں نے انکار کیا. دوسری اسد عمر صاحب ہیں. اسد عمر صاحب ضمانت پر ہیں اور وہ بھی اس کو بالکل ایک بلشٹ قرار دے رہے ہیں سارے کے سارے معاملے کو, اور وہ بھی اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائفر کو تو حقیقت تسلیم کر لیا گیا, 2 منٹ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہو گئے, امریکی سفیر بلا کو ڈیمارچ کر دیا گیا, یہ سارا کچھ تو ہو چکا ہے. اب اس کے بارے میں کیس فائل کرنا اور یہ سب کچھ کرنا, بہرحال اب ہوا یہ ہے اسد عمر صاحب کا معاملہ ہو چکا. شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ, ان کو گرفتار کیا ہوا اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کل ظاہر کی گئی, اور کل اس وقت ظاہر کی گئی جب ان کو وہاں سے سزا سسپینڈ کر کے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا. اور یہ کب سے ہے, یہ 15 اگست سے اپنے پاس کر کے رکھا ہوا ہے. اور پھر اس سے اگلا سٹیپ ایک اٹھایا گیا ہے اور وہ ہے کہ جناب کل جو جج صاحب ہیں وہ اٹک جیل جائیں گے اور اٹک جیل جا کے جیل ٹرائل کریں گے اور جیل میں ہی مقدمہ سٹارٹ کریں گے. اب پہلی بات یہ ہے, صورتحال جو ہے ٹو دی پوائنٹ آتے ہیں کہ پہلی نمبر ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ, اس پہ دستخط نہیں ہوئے صدر مملکت کے, متنازع قانون ہے اور اس متنازع قانون کے تحت یہ سارے کا سارا سابق وزیر اعظم کو پکڑ لیا گیا, ایک وزیر خارجہ سابق کو ان کو پکڑ لیا گیا, 2 دفعہ وہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. عمران خان صاحب کو کل ان کا بھی سامنے آیا کہ ان کو تو بھی جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیجا گیا تھا, اس سے پہلے یہ ڈاکومنٹ ہی نہیں تھا. اور اس میں چیئرمین عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں 30 اگست تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا, اور پھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے فیصلہ سنا دیا. یہ کب سنایا, کیسے سنایا, کسی کو نہیں پتا, نہ عمران خان صاحب کو پتا, نہ عمران خان صاحب کے وکلا کو پتا, نہ میڈیا کو پتا. یہ کل اچانک چیزیں سامنے آئیں. تو اب ہوگا کیا, اگلا جو سٹیپ ہے, کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ اس سے فرق کچھ بھی نہیں پڑنا جی. اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ جب آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں اور جب آپ کوئی بھی کام خلاف ضابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں وقتی طور پہ تو آپ پریشان کر سکتے ہیں، لیکن ان دا لانگ رن کیا وہ پائیدار چیز ہوگی؟ پائیدار تو نہیں ہوگی۔